सनक गढ़ में सुबह का वक्त था। हर शख्स मार्केट की तरफ घर का सौदा लेने निकला हुआ था। छोटू और ढोलू भी दद्दू के साथ मार्केट गए। रास्ते में छोटू ने दद्दू से पूछा, दद्दू, मार्केट से जो सामान आप खरीदेंगे वो किस तरह घर तक लेकर जाएंगे? हमारे पास तो कोई थैला भी नहीं है, और अगर मैं और ढोलू सामान उठाने में आपकी मदद भी करे तब भी काम नहीं बनेगा। दद्दू सोच में पड़ गए और बोले, छोटू, ये बात मेरे भी दिमाग में थी, इसीलिए तो तुम दोनों को साथ लाया हूँ, ताकि एक तरफ मैं सामान खरीदूं और तुम दोनों कोई अच्छा और मजबूत थैला ढूंढकर खरीद लाओ। ढोलू ने कहा, ठीक है दद्दू, मुझे एक दुकान का पता है, वहाँ काफी काम की चीजें होती हैं, हम दोनों अभी जाकर वहाँ ढूंढते हैं। ये कहकर उन दोनों ने दद्दू से इजाजत ली और उस दुकान की तरफ चल पड़े। कुछ दूर जाकर वो एक छोटी सी दुकान में घुस गए, जहाँ पर ढेर सारा सामान पड़ा हुआ था। एकदम एक आवाज आई, क्या चाहिए? छोटू घबराया और बोला, कौन? आप कहाँ हो? दुकान में से एक आदमी निकला और कहने लगा, मैं इस दुकान का मालिक हूँ, सामान बहुत ज्यादा है, इसलिए किसी को नजर नहीं आता, तो बोलकर सबको अपनी मौजूदगी का बताता हूँ। ढोलू बोला, हम कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसा जो मजबूत भी हो और उसमें ढेर सारा सामान आ जाए। दुकानदार बोला, ये देखो, बैग की टोकरी मजबूत भी और सामान भी ज्यादा रख सकती है। ढोलू बोला, नहीं, ये उठाई नहीं जाएगी, कुछ ऐसा जो हम उठा भी सके। दुकानदार बोला, चलो तुम में से एक अंदर जाकर देख ले कि उसे क्या चाहिए। ढोलू ने अंदर जाने का फैसला किया। दुकान में कीमती और नायाब चीजों की भरमार थी। हर चीज अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन ढोलू ने अपना ध्यान अपनी मतलूबा चीज पर ही रखा। काफी देखने के बाद उसे एक थैला नजर आया, जिसका मटेरियल काफी पुराना था, लेकिन हाथ लगाने से उसकी मजबूती का पता चल रहा था। ढोलू ने थैला पकड़ा और दुकानदार से उसकी कीमत पूछी। इसकी कीमत क्या है? दुकानदार बोला, ये इतना पुराना थैला है, काफी सालों से पड़ा हुआ है, इसकी क्या कीमत मांगो? जो तुम्हें ठीक लगे दे जाओ। ढोलू ने जेब से कुछ पैसे निकालकर उसे दिए और थैला लेकर दद्दू के पास पहुंचे। दद्दू थैला देखकर हैरान रह गए, क्योंकि दिखने में थैला काफी पायदार था। दद्दू सामान खरीदते जाते और थैले में डालते जाते। दद्दू ने अपने पैसे भी थैले में ही रख लिए। जब सब सामान खरीद लिया तो आखिर में दद्दू को कुछ याद आया और उन्होंने सोचा, क्यों ना एक दफा पैसे गिन लो। दद्दू ने थैले में हाथ डालकर पैसे निकाले, जो वो जरूरत से ज्यादा निकले। दद्दू देखकर हैरान रह गए। फिर सोचा कि मुझे ही अंदाजा नहीं हुआ होगा। घर पहुंचे तो सारा सामान निकालकर छुटकी को दिया। छुटकी बोली, दद्दू, मेरे लिए गुड़िया नहीं लाए? दद्दू बोले, सारा सामान लिया, लेकिन गुड़िया याद नहीं रही, देखो थैला खाली है। ये कहते हुए दद्दू ने थैले को उल्टाया तो उसमें से गुड़िया नीचे गिर गई। छुटकी गुड़िया देखकर बहुत खुश हुई। दूसरी तरफ दद्दू सोच में पड़ गए कि क्या मेरी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है कि मुझे चीजें लेकर भी याद नहीं रहता। दद्दू ने थैला कील पर लटका दिया। रात को खाने पर सब अपनी बातें कर रहे थे कि छोटू बोला, दद्दू, मुझे याद आया, कल स्कूल में मेरा फंक्शन है और मेरे पास पहनने के लिए जूते नहीं हैं। दद्दू कहते, परेशान ना हो, मैं सुबह होते ही पहले तुम्हें जूते ला दूंगा। खाना खाकर सब अपने कमरों में सो गए। आधी रात का वक्त था। थैले में थोड़ी रोशनी हुई
اور پھر بند ہو گئی۔ صبح جب چھوٹو اسکول کے لیے تیار ہو رہا تھا، اس نے ددو سے جوتوں کا پوچھنے کے لیے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ ددو تو اپنی روز کی ورزش کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اچانک اس کی نظر اس تھیلے پر پڑی جو دکھنے میں بھرا ہوا لگ رہا تھا۔ چھوٹو نے سوچا کہ ددو نے تو کل سارا سامان نکال لیا تھا، اب یہ کیا پڑا ہوا ہے؟ اس نے جب تھیلے کے اندر دیکھا تو اس میں جوتے پڑے ہوئے تھے۔ چھوٹو ہنستے ہوئے بولا، لگتا ہے ددو ہی لٹکا کر گئے ہیں، مجھے بتانا بھول گئے ہوں گے۔ ڈھولو اور چھوٹو اسکول کی طرف چل پڑے۔ ددو گھر آئے تو چٹکی سے پوچھا کہ چھوٹو کیا پہن کر گیا ہے؟ چٹکی حیرت سے بولی، وہی جوتے جو آپ اس کے لیے رکھ کر گئے تھے۔ ددو کچھ دیر حیرت سے چٹکی کو دیکھتے رہے اور خاموشی سے باہر نکل گئے۔ ڈھولو اور چھوٹو جب اسکول سے واپس آئے تو چھوٹو بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ ددو نے پوچھا تو بتایا، آج سب میری جوتی دیکھ رہے تھے، ماسٹر جی نے تو پوچھ لیا کہ کہاں سے خریدے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ ددو لائے ہیں، ان سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ ددو نے جب جوتے دیکھے تو وہ بہت شاندار لگ رہے تھے اور مہنگے بھی۔ ددو نے چھوٹو کو کچھ نہیں کہا، لیکن اب وہ یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ جوتے گھر میں کیسے آئے، کیا کوئی ہماری باتیں سن رہا ہوتا ہے؟ کچھ دیر بعد بادشاہ کا ایک سینک بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، آپ کو جلد محل میں بلایا گیا ہے۔ ددو نے اپنا کچھ سامان تھیلے میں ڈالا اور محل کی طرف روانہ ہوئے۔ محل پہنچ کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور عرض کی، بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے بلایا، خیر ہے؟ بادشاہ بولا، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، خزانے کی چابیاں گم ہو گئی ہیں۔ اگر کسی غلط شخص کے ہاتھ وہ چابیاں لگ گئی تو گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ ددو بولے، آپ پریشان نہ ہو، میں ابھی کچھ کرتا ہوں۔ ددو بازار گئے اور اسی دکان کے پاس سے گزرے۔ دکاندار نے جب وہ تھیلا دیکھا تو ددو کو روکنا چاہا، لیکن ددو بہت جلدی میں تھے، اسی لیے انہوں نے سنا نہیں۔ ددو تالا ساز سے ڈھیر ساری چابیاں لے کر محل پہنچے۔ اب سب چابیاں لگا کر دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی بھی چابی نہیں لگی۔ اب سب پریشان ہو کر چابی کے ملنے کی دعا کرنے لگے۔ اچانک تھیلے میں روشنی ہوئی۔ ددو نے روشنی دیکھ کر فوراً تھیلے میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ میں ایک چابی آ گئی۔ چابی کافی پرانی تھی۔ بادشاہ نے ددو کے ہاتھ میں چابی دیکھی تو بولا، ارے یہ وہی چابی ہے۔ چابی جب تالے میں لگائی گئی تو تالا کھل گیا۔ محل میں موجود سب لوگ خوش ہو گئے۔ اب ددو کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ددو گھر پہنچے تو تھیلے کو اچھی طرح سے دیکھنے لگے۔ کچھ نہ سمجھ آنے پر ڈھولو اور چھوٹو کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ تھیلا جہاں سے خریدا تھا مجھے وہاں لے کر چلو۔ چھوٹو بولا، ددو خیر تو ہے، کیا ہوا؟ کیا تھیلا ٹھیک نہیں؟ ددو خاموش رہے اور ان کے ساتھ چل پڑے۔ جب تینوں دکان پر پہنچے تو دکاندار بھاگتا ہوا ددو کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کچھ دیر پہلے یہاں سے گزرے تھے، میں نے آپ کو آواز بھی دی لیکن آپ نے سنا نہیں۔ ددو نے پوچھا، مجھ سے تمہیں کیا کام تھا؟ دکاندار بولا، دراصل یہ جو تھیلا آپ کے پاس ہے میں اس سے متعلق آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ددو نے کہا، بولو، مجھے بھی اس کے بارے میں ہی پوچھنا تھا کہ یہ تھیلا تمہارے پاس کیسے آیا اور اس کا کیا راز ہے؟ دکاندار بولا، یہ تھیلا بہت پرانا ہے۔ ایک مسافر میری دکان پر آیا تھا اور اس نے اس تھیلے کو مجھے دیا اور کہا کسی ضرورت مند کو دے دینا۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی، میں نے تھیلا اپنے پاس رکھ لیا، لیکن روز رات کو اس تھیلے میں روشنی ہوتی تھی، سمجھا کوئی جگنو ہوگا۔
اور جب ڈولو نے اسے خریدنا چاہا تو مجھے لگا کہ اب کسی قابل نہیں، تو ایسے ہی لے جاؤ۔ کل کئی سال بعد وہ مسافر میرے پاس آیا اور پوچھا کہ تم نے اس تھیلے کا کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے اسے بیچ دیا ہے، کافی پرانا ہو گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ کوئی عام تھیلا نہیں تھا بلکہ جادوئی تھیلا تھا۔ اس کے سامنے جب کسی ضرورت کا ذکر کیا جاتا تو وہی چیز تھیلے سے نکل آتی تھی۔ میری دکان میں بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو اس تھیلے سے نکلی تھیں، لیکن پہلے مجھے لگا کہ میں خود ہی رکھ دیتا ہوں۔ مسافر نے کہا تھا کہ تھیلا کسی ضرورت مند کو دینا تاکہ جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ اپنی ضرورت کا سامان اس تھیلے میں سے لے لے۔ اب جب مجھے اس تھیلے کا راز پتہ چل گیا ہے تو یہ تھیلا آپ خود کسی ضرورت مند کو دے دیں تاکہ اس مسافر کی بات مانی جا سکے۔ چھوٹو بولا، ضرور، ہم آج ہی اسے اس کی اصل جگہ پہنچا دیں گے۔ وہ تینوں وہاں سے نکل کر بادشاہ کے پاس پہنچے اور انہیں تمام معاملہ کہہ سنایا۔ بادشاہ نے سب سن کر کہا، جس طرح اس تھیلے سے ہم سب نے فیض اٹھایا، اسی طرح سب کا حق ہے کہ وہ اپنی ضرورت اس سے پوری کر سکے۔ بادشاہ نے ددو سے تھیلے کو محل سے باہر لٹکانے کی اجازت لی۔ ڈولچی کو بلا کر گاؤں میں اعلان کروایا، جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ اس کی کوئی خاص ضرورت پوری ہو، وہ محل کے باہر لٹکے اس تھیلے میں سے اپنی ضرورت کی چیز نکال سکتا ہے، لیکن یاد رہے زیادہ لالچ پوری ہوتی ہے۔ ان کے تمام لوگ اعلان سن کر خوش ہو گئے اور ہر کوئی اب اپنی ضرورت کا سامان اس تھیلے میں سے نکال لیتا تھا۔ بادشاہ نے تھیلے کی حفاظت اور غلط استعمال سے روکنے کے لیے اپنا ایک سینک محل کے باہر کھڑا کر دیا، جو سارا دن میں ہونے والے معاملات کی خبر بادشاہ کو دیتا، اور بادشاہ تب سن کر اطمینان کرتا کہ تھیلا کسی غلط ہاتھوں میں نہیں ہے۔ دوسری طرف دکاندار بھی اب سکون میں تھا کہ اس نے اس مسافر کی چیز صحیح جگہ پہنچا دی۔ مسافر وہ تھیلا ایجپٹ کے کسی پرانے بازار سے خرید کر لایا تھا۔ وہاں پر اور بھی جادوئی چیزیں تھیں۔ مسافر نے سوچا تھا کہ وہ ایک ایک کر کے سب لوگوں کے لیے تحفے میں جادوئی چیزیں لائے گا۔ جلد ہی جادوئی تھیلے کی خبر دوسرے گاؤں میں بھی پہنچ گئی اور لوگ دور دور سے تھیلے کو دیکھنے آتے رہے۔ اس طرح ہر شخص اپنی ضرورت کا سامان تھیلے سے لے لیتا تھا اور اس مسافر کا شکریہ ادا کرتا تھا۔